अस्सलाम वालेकुम। बेली राजपूतां की मलका बाय निमरा अहमद, एपिसोड 8। थानेदार ने तज़किरा किया था कि आपने मेरा और पिताजी का नाम मुश्तबा अफराद की फहरिस्त से निकाल दिया है। खाने की मेज़ पे गोपाल ने कुर्सी खींचते हुए कदरे मसालहती अंदाज में बात शुरू की। खाने का कमरा बेतहाशा अंग्रेज़ी फर्नीचर से भरा पड़ा था। फरंगी ऐसे ही घरों को बेजा चीज़ों से भरने के लिए बदनाम थे। चीज़ें अच्छी खरीदते मगर सजाने का ज़ौक़ नापैद था, और शेखर उन हिंदुस्तानियों में से था जो अहले फ़रंग की नकाली में पेश पेश रहते थे। बदर गाज़ान का भी वापस ले लिया है। गोपाल रकाबी अपने सामने रखते रखते चौंका। उसका नाम भी था? हाँ, वो सर झुकाए खाती रही। तो वापस क्यों लिया? मुझे लगा वो बेकसूर है। और हमारा नाम? बदर को लगा आप भी बेकसूर हैं। गोपाल को झटके पे झटके मिल रहे थे। बदर को लगा। वो रुमाल से हाथ साफ करके कुर्सी धकेल कर उठी। जी, बदर के कहने पे मैंने नाम तो वापस ले लिया, मगर शक बहरहाल मुझे अभी तक आप पर है। गोपाल जिज़्बज़ होता सालन डालने लगा। वो सर झटकर बाहर निकल आई। अभी सीढ़ियों पे चढ़ी ही थी कि रूपवती ने रोक लिया। मीम साहब, ये छोटे मलक ने भेजा है, दबी आवाज़ में कहते चांदी की तश्तरी सामने की, जिस पे सुर्ख महमल का टुकड़ा बिछा था। उस पे एक रुक्का बंद था। वो पहली सीढ़ी पे खड़ी थी। कद-दराज था ही, ऊपर खड़े होने के बायस मज़ीद ऊंची, और नीचे तश्तरी थामे खड़ी रूपा बहुत छोटी लग रही थी। माया ने रुक्का उठाकर खोला। अगर मेरे सारे कसूर माफ़ कर दिए तो कल सुबह मैं कुएं के किनारे तुमसे बात करने का मुंतज़िर रहूँगा। बदर, उसने रुक्का मुट्ठी में दबा लिया। उसका एलची बाहर खड़ा है? जी मेम साहब। उससे कहो अपने मालिक से कह दे पैगाम वसूल कर लिया है। और सुनो, ये छोटा ठाकुर शिकार पे कब जा रहा है? गालिबन इसी बुधवार को, यानी 2 दिन बाद। वो मुड़ी और सीढ़ियाँ चढ़ती गई। सफ़ेद साड़ी का पल्लू उसके पीछे पीछे जीनों से लिपटता ऊपर जा रहा था, और जब वो दरवाजे के पीछे गुम हो गई तो रूपवती बाहर जाने के बजाय आहिस्ता से खाने वाले कमरे की जानिब बढ़ गई। सुबह अभी नीली ही थी जब वो कुएं पे आ गई। वहाँ आज भी कच्ची ज़मीन पे बेर बिखरे थे। बेरी के दरख्त के साथ बंधा सफ़ेद घोड़ा सर झुकाए गिरे पत्तों में मुंह मार रहा था। उसने घोड़े को देखा तो फ़ौरन निगाह इधर उधर घूमी, और फिर वो उसे नज़र आ ही गया। कुएं की जगत पे बैठा, सर झुकाए जूते से पत्ते को मसलता। वो दबे कदमों एकदम से उसके सामने आ गई। वो बेख्तियार खड़ा हो गया। माया, वो जिस सफ़ेद साड़ी में मातम कना बेवा की तवक्का कर रहा था, वो तो आज निराली छब में थी। गहरा सुर्ख कुर्ता पजामा, कोहनी तक आती आस्तीनें, और उनके आगे कलाइयों तक सुर्ख चूड़ियों से भरे मुलायम दूधिया बाजू, आँखों में गहरा काजल, और खिले चेहरे के दोनों तरफ में गिरते बालों में एक तरफ लटकती मोतियों भरी लट। वो अक्सर बाल खोलती थी। हिंदुस्तान में खुले बालों वाली औरतों को बेहया और आवारा तस्वुर किया जाता था। बेली में कोई शरीफ औरत बाल नहीं खोलती थी, मगर ये वो वाहद लड़की थी जो खुले बालों में बदर को और भी ज़्यादा हसीन लगती थी। जब तुमने कहा मैं रंग नहीं पहनती, तो मैंने सोचा तुम ठीक ही कहते हो। मैं ज़िंदगी से रंगों को निकाल कर ख़ुद पर जुल्म कर रही थी। मैं कौन सा हिंदुस्तानी हूँ? मुझे लगा अगर रंग पहनने लगूं तो यहाँ कोई ख़ास इतराज़ नहीं करेगा। नहीं करेगा। बेख्तियार लबों से फिसला। वो मबहूस सा उसे देख रहा था। वह अपने सहर अंगेज़ सरापे से बेनियाज कुएं की मंडेर पर बैठ गई और कलाई में पड़ी चूड़ियाँ इधर उधर सीधी करने लगी। फिर सर उठाकर उससे देखा। तुमने मुझे इसलिए बुलाया है कि यूँ दरबान की तरह सामने खड़े रहो? अरे नहीं। वो आहिस्ता से साथ बैठ गया। फिर किस लिए बुलाया था?
اس نے ہاتھ سے سارے بال سمیٹ کر دائیں کندھے پہ ڈالے۔ سرخ چوڑیاں کھنک اٹھیں۔ معلوم نہیں۔ وہ سامنے دیکھنے لگا۔ بس اس روز تمہارے اچانک غصے پہ ابھی تک حیران ہوں۔ بدر، تمہیں میرے ساتھ صاف صاف بات کرنی چاہیے تھی۔ تمہیں اپنے اور شیکھر کے معاملے کے بارے میں مجھے آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ پھر یہ سوچے بغیر کہ کوئی اور بھی شیکھر نام کا ہو سکتا ہے، تم نے سارا الزام شیکھر کے سر ڈال دیا۔ وہ میرا شوہر تھا بدر، مجھے دکھ ہوا ہے۔ میرا تنازع ٹھاکروں سے تھا اور میں معافی چاہتا ہوں کہ نادانستگی میں نے تمہیں دکھ دیا۔ مجھے واقعی شیکھر پہ شک نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اس کا نام پر یقین ہو کر میں نے تبھی لیا تھا جب تم نے کسی کالی چادر والے کو گودام میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ مجھے لگا یہ سب شاید شیکھر کر رہا ہے۔ اس نے لب سکیڑے۔ سارا جھگڑا جیسے ختم ہو گیا تھا۔ کون ہو سکتا ہے وہ شخص؟ اگر وہ ٹھاکر شیکھر نہیں ہے تو بدر، اس نے صدمے سے اسے دیکھا، تمہیں اب بھی شک ہے کہ وہ شیکھر ہو سکتا ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں۔ گوپال شکار پہ کب جا رہا ہے؟ بات پلٹ دی۔ بدھ کو۔ وہ سامنے دیکھنے لگی۔ میں اس رات بھوت کی گات لگانے قبرستان جانا چاہتی ہوں۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اچھا، یہ شیکھر، میرا مطلب ہے یہ جوگی کیسا آدمی ہے؟ جادو ٹونے کرتا ہے، دوا وغیرہ بھی دیتا ہے۔ کیا تم مجھے اس سے ملوا سکتے ہو؟ ہم کم از کم اسے چیک تو کر سکتے ہیں، یا اس کا کھرا۔ او بدر، تم نے کبھی اس بھوت کا کھرا پکڑنے کی کوشش نہیں کی تھی جب منگل سنگھ قتل ہوا تھا، مگر تماشائیوں نے کھرے تباہ کر ڈالے تھے۔ ویسے تو ڈرتے ہیں، مگر لاش کا سن کر تجسس میں سب اکٹھے ہو گئے تھے۔ کبھی اس بھوت کا کھرا نہیں پکڑا گیا۔ میں چند ایک بار کوشش کر کے دیکھ چکا ہوں، مگر وہ شخص اپنے کھرے مٹا کر جاتا ہے۔ خاصا شاطر انسان لگتا ہے وہ مجھے لیڈی شیکھر۔ لیڈی فرنینڈز غیر ارادتاً تصحیح کی تو وہ بولتے بولتے ٹھہر سا گیا۔ تم شیکھر کا نام اپنے ساتھ نہیں لگانا چاہتی؟ میں تو اب سفید رنگ بھی نہیں پہننا چاہتی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ہر وہ چیز جس سے تم خوش ہو۔ ایک بات پوچھوں؟ دلہوزی کی وہ ڈھلتی شام ان کے آس پاس منڈلانے لگی۔ پل بھر کو وقت ٹھہر سا گیا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جانے کیا کہنا چاہتا تھا، اور پھر کچھ اور کہنے کی خواہش لیے وہ بس اتنا پوچھ سکا، راجپوت میری اور تمہاری شناسائیت پہ اعتراض تو نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ اور تم کیا کرتی ہو؟ میں ہمیشہ تمہارے بلانے پہ آ جاتی ہوں۔ وہ اس لمحے اتنا سادہ لگی تھی کہ وہ اپنی بے ساختہ مسکراہٹ نہ روک سکا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ کدھر؟ چلو چل کر اس جوگی کو دیکھتے ہیں۔ اتنی صبح؟ کیا وہ دیر تک سوتا ہے؟ ارے نہیں۔ بدر ہاتھ جھاڑتا کھڑا ہوا۔ اس کے پاس تو صبح تڑکے سے ہی لوگوں کا تانتا بن جاتا ہے، لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ بے چارے کچے عقائد کے پسماندہ لوگ۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اس کا ڈیرا یہاں سے کتنا دور ہوگا؟ زیادہ نہیں، یہ گاؤں بہت بڑا نہیں ہے۔ کنواں پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے کھیتوں کے بیچ پگ ڈنڈی سے گزر رہے تھے۔ وقفے وقفے سے اس کی سرخ چوڑیاں کھنک اٹھتی تھیں۔ تمہیں جان کارلس کیسا آدمی لگتا ہے بدر؟ ڈی سی بہادر۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ محتسب، ہندوستانیوں کو نیچ سمجھنے والا، سخت گیر مگر ایماندار، فرض شناس۔ تمہیں نہیں لگتا وہ شیکھر کے قتل کے کیس میں اچانک سے دلچسپی لینے لگا ہے؟ تم چاہتی ہو وہ نہ لے ضرور لے، مگر لے ہی کیوں؟ تمہیں کیسا لگا کہ وہ اس کیس میں دلچسپی لے رہا ہے؟ اس نے مجھے بلا کر یہ بتایا تھا کہ تمہارا اور شیکھر کا کیا تنازع تھا۔ بدر چلتے چلتے ٹھٹک کر پلٹا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ شاید گوپال نے اسے کہا ہو۔ اس نے بتایا تو یہی تھا۔ تم قبرستان میں جانے کے لیے گوپال کے شکار پہ جانے کا انتظار کیوں کر رہی ہو؟ میں نہیں چاہتی کہ اسے پتہ چلے۔ وہ عموماً میری طاق میں رہتا ہے۔ تمہیں اس سے اتنا فرق کیوں پڑتا ہے؟ وہ باپ بیٹا مجھے گاؤں سے نکالنا چاہتے ہیں، اور میں انہیں ایسا کوئی موقع نہیں دینا چاہتی۔ میں شیکھر کے قاتلوں کو انجام تک پہنچائے بغیر یہاں سے نہیں جانا چاہتی۔ کیا تم صرف اسی لیے ادھر ہو؟ بدر کو جیسے دکھ ہوا تھا۔ یہ صرف ایک وجہ ہے، وہ مبہم سا مسکرائی۔ اور دوسری وجہ کیا؟ یہ رہا اس جوگی کا ٹھکانہ۔ ادھوری بات اس کے لبوں پہ دم توڑ گئی۔
کہ جگیاں آ گئی تھیں۔ وہ جوگی کے ایک چیلے کی جانب بڑھا۔ بابا سے ملنا ہے۔ چیلے نے ذرا کی ذرا نظر اٹھائی۔ بابا بھی مصروف ہے، عمل کا وقت ہے، منگل کو آنا۔ منگل تو آج ہے، اگلی منگل کو آنا۔ وہ جھنجھلایا تھا۔ مگر مہاراج، ہمیں بہت ضروری کام ہے۔ کہاں نا ابھی عمل کا دفتن۔ چیلے کی نگاہ دور سے آتی مایا پہ پڑی۔ سرخ کھلتے گلاب جیسا لباس، اس میں سے جھلکتی گوری جلد۔ کیا ہوا، ہم اندر جا سکتے ہیں؟ وہ بیک وقت دونوں سے مخاطب ہوئی۔ یہ تمہارے ساتھ ہے۔ آن کی آن میں چیلے کے تاثرات تبدیل ہوئے۔ بدر کا مثبت جواب پا کر وہ اچھا ذرا دیر کو ٹھہرو کہہ کر فوراً اندر لپکا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ مجھے دیکھ کر کہا کہ جوگی مصروف ہے، مگر تمہیں دیکھ کر اسے یاد آیا کہ اس کا استاد اسے کچا چبا جاتا اگر اسے علم ہوتا کہ اس نے ایک خوبصورت لڑکی کو اندر کا راستہ نہیں دکھایا۔ چیلا اسی پل باہر آیا۔ مہاراج نے اپنے عمل میں قدرے توقف کیا ہے، آپ اندر جا سکتی ہیں، ہم ساتھ ہیں۔ بدر کٹیلے لہجے میں کہہ کر مایا کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ خیمہ خاصا بڑا تھا۔ دیواروں پہ عجیب و غریب سے حروف تہجی میں مختلف الفاظ لکھ رکھے تھے۔ ایک کونے میں ہنڈیا رکھی تھی جس کے نیچے مدھم آگ جل رہی تھی۔ ہنڈیا کے ڈھکن کی درزوں سے نکلتے دھوئیں سے پورے خیمے میں عجیب تعفن زدہ بو پھیلی تھی۔ سامنے چوکڑی مارے چھوٹی چھوٹی داڑھی والا شخص بیٹھا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے تھے اور آنکھیں موندے زیر لب کچھ بدبدا رہا تھا۔ مایا اور بدر اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ بدر، اس نے بغور جوگی کو دیکھتے ہوئے انگریزی میں سرگوشی کی، اس نے چوغا پہن رکھا ہے۔ بدر نے دیکھا شیکھر بابا نے واقعی گہرے سبز رنگ کا میلا کچیلا سا جھولا سا پہن رکھا تھا۔ اس کی گردن میں عجیب و غریب پتھروں کا ہار تھا۔ بولو، کیا مسئلہ ہے؟ جوگی نے آنکھیں کھولیں، ایک گہری نگاہ مایا پہ ڈالی۔ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے۔ بغیر تمہید کے وہ اتنی سادگی سے بولی کہ بدر حیران سا رہ گیا۔ کوئی عمل بتا دیجئے مہاراج، میری ساس مولوی سے تعویذ لے کر آتی ہے، وہ اس کی دوسری شادی کروائے گی۔ لمبا عمل ہے، مگر چھوکری کو کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا مہاراج؟ وہ ادب سے استفسار کر رہی تھی۔ چھوکری کو ہر تیسرے روز ہمارے پاس لانا ہوگا، ساتھ میں عمل کی دوسری اشیاء بھی تمہیں خود لانی ہوگی۔ کیسی چیزیں؟ جوگی کی نگاہیں اس کے صبی وجود کے گرد طواف کر رہی تھیں۔ مایا سوال در سوال کر رہی تھی اور وہ تو پہلے جھٹکے سے نہیں سنبھلا تھا، خاموش سا بیٹھا تھا۔ جوگی نے ہنکارا بھرا۔ یہ یقین تھا کہ اس نے مایا کو نہیں پہچانا تھا۔ وہ اپنی کٹیا میں مہاراجہ بن کر رہنے والا تھا، غالباً باہر زیادہ نہیں نکلتا تھا۔ کسی کمواری عورت کی ہڈی لانی ہوگی جسے مرے ہوئے بس 7 روز ہوئے ہوں، مگر 8واں روز نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ایسی ہڈی پہ ہونے والے عمل سے تمہارے گھر ہونے والا بچہ بڑا ہو کر تم دونوں میں سے کسی ایک کا خون کر دے گا۔ کیا؟ وہ بے اختیار چلائی، پھر کھانسنے لگی۔ آنچل قدرے ڈھلکا تو جوگی کی آنکھیں مزید کھل گئیں۔ ناگواری کی ایک لہر بدر کے رگوں پہ میں سرایت کر گئی۔ اس نے ایک دم مایا کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ رکو تو۔ وہ جگیاں دور چھوڑ آئے تو اس نے قدرے خفگی سے ہاتھ چھڑایا۔ مجھے بات تو کرنے دیتے، ایسے بھی کیا جلدی تھی؟ اہل فرنگ کے ہاں اخلاقیات اور عزت کے جو اصول ہوں، مگر میں ایک ہندوستانی مرد ہوں، اور کسی ہندوستانی مرد کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی اس کی عورت کو… وہ جو برہمی سے کہتا چلا جا رہا تھا ایک دم رک گیا۔ کس کی عورت؟ مایا کا لہجہ ایک دم بے تاثر ہو گیا تھا۔ عورت ہندوستانی مرد کی عزت ہوتی ہے اور بیلی کی ہر عورت میری عزت ہے۔ وہ بات بدل گیا۔ مگر میں بیلی کی عورت نہیں ہوں۔ اس نے حویلی کی طرف جانے والے راستے پہ قدم بڑھاتے ہوئے بال سمیٹے تو سرخ چوڑیاں زور سے کھنکیں، پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ اسے دور ہوتے دیکھتا رہا، پھر سر جھکا کر اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ ڈلہوزی کی ڈھلتی شام کا سیرا اس کے ہاتھ سے پھسلتا جا رہا تھا۔ نہ کوئی وقت طے پایا تھا اور نہ ہی جگہ، مگر اس رات وہ جیسے ہی کچے راستے پہ آئی، جانے کس طرف سے نکل کر وہ اس کے سامنے آ گیا۔ وہ ایک دم بدک کر پیچھے ہٹی، لبوں سے چیخ نکلی ہی تھی کہ اس نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بدر ہوں۔ چاندنی میں نہایا اس کا چہرہ دیکھا
تو وہ جو گھبرا کر ہاتھ ہٹانے لگی تھی ڈھیلی پڑ گئی۔ بدر نے آہستگی سے ہاتھ ہٹا دیا۔ اسے اپنے ہاتھ سے اس کی مہک آنے لگی تھی۔ تم میرا انتظار کر رہے تھے؟ مایا کا لہجہ مشکوک پا کر وہ ہنس دیا۔ ہاں، مگر تمہیں کیسے پتا تھا میں آؤں گی؟ مت شک کرو، میں نہیں ہوں وہ بھوت۔ آج چونکہ بدھ کی رات ہے تو میرا اندازہ تھا کہ تم ضرور آؤ گی، اور مجھے بھی علم تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں اس کا غضب ڈھاتا سراپا نمایاں تھا۔ وہ اسے گلابی شب خوابی کے ریشمی لباس میں کسی گلاب کی طرح دمکتی لگی تھی۔ سنگار سے بے نیاز چہرہ اور سمیٹ کر دائیں کندھے پہ ڈالے بال، جن میں پروئے موتی چاندنی میں کبھی کبھی چمک اٹھتے تھے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کچے راستے پہ چلنے لگے۔ کیا تم نے کسی بھوت کو قبرستان جاتے دیکھا؟ ابھی تو رات ہوئی ہے دیوی جی، ابھی غالباً ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ آسانی سے نکل آئی حویلی سے؟ بس گوپال کی غیر موجودگی کی تسلی کر کے نکلی ہوں، شکر ہے کسی نے دیکھا نہیں۔ بدر نے گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ کبھی کبھی وہ اسے کوئی معصوم سی چھوٹی سی بچی لگتی تھی، مگر وہ کیا تھی وہ اب تک سمجھ نہ پایا تھا۔ بس ایک سحر سا تھا، ایک طلسم ہوش ربا جو اس کے وجود سے پھوٹتا بدر کو اپنے حصار میں مقید کیے ہوئے تھا۔ اسے لگتا تھا وہ چاہے بھی تو صدیوں یہ اندیکھی زنجیریں نہیں کھول سکے گا، وہ ہمیشہ اس سحر میں مقید رہے گا۔ دوسرے ہندوستانیوں کی طرح فرنگی عورتیں اسے بھی پھیکی، خشک، سرد مزاج اور سپاٹ لگتی تھیں۔ ان کی اکثریت بے حد گوری، مغرور اور فربی مائل، روکھی پھیکی سی ہوتی تھی، اور بطور ہندوستانی مرد اسے ایسی عورتیں ہرگز پسند نہ تھیں۔ اگر کوئی بھی ہندوستانی زہرہ اور مایا کا تقابل کرتا تو اسے زہرہ زیادہ حسین لگتی کہ اس کا حسن مشرقی تھا۔ وہ بال نہیں کھولتی تھی، سر کو آنچل سے ڈھکے رکھتی تھی۔ وہ بلا شبہ بیلی کی سب سے حسین لڑکی تھی، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتا جسے مایا جیسا کوئی لگتا ہی نہ تھا۔ مایا در حقیقت اتنی حسین نہ تھی، مگر اس نے اپنے وجود کو کچھ ایسے تراشا تھا کہ خود سے پھوٹتی مقناطیسی شعاؤں سے وہ کسی کو بھی بس نگاہوں سے مقید کر لیتی تھی، بالکل ایسے جیسے بدر نے سوچا، اور اس کے ذہن میں بس ایک ہی مثال آئی، جیسے کوئی سنگ تراش کسی عام سے پتھر کو تراش کر ماہ ملکہ بنا ڈالے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ وہ چونک کر حال میں واپس آیا، پھر سر جھٹ کر مسکرا دیا۔ سوچ رہا تھا تمہارے اوپر بیلی کا ایک لیجنڈ صادق اترتا ہے۔ کون سا لیجنڈ؟ پھر کبھی بتاؤں گا، ابھی یہ پھاٹک کھولو۔ قبرستان آ گیا تھا۔ لکڑی کا پھاٹک بند پڑا تھا، بند کنڈے میں ٹوٹا ہوا تالا جھول رہا تھا۔ کیسا بھوت ہے جسے اندر جانے کے لیے تالا توڑنے کی ضرورت ہے؟ یہ تالا ادھر تھا ہی کیوں؟ شاید نمبردار نے لگوایا تھا۔ اب تو وہ نسل ہی ختم ہو گئی جو اس قبرستان میں فاتحہ پڑھنے آتی تھی۔ یہ بہت قدیم قبرستان ہے مایا دیوی۔ قبرستان ویران پڑا تھا اور قبریں جانے کب سے کھنڈر بن چکی تھیں۔ چھوٹی سی کچی پکی چار دیواری کے ایک سرے سے لگا برگد کا بوڑھا درخت برسوں سے ویسا ہی جھکا کھڑا تھا۔ عجب ہو کا عالم تھا، سناٹا، تاریکی اور ہیبت بھرا احساس، جیسے ارد گرد کوئی ہو، کوئی اندیکھی سفید لبادے میں لپٹی روح۔ آؤ ادھر بیٹھتے ہیں۔ وہ دونوں برگد کے تنے تلے بیٹھ گئے، ایسے کہ پھاٹک سے داخل ہونے والے کسی بھی شخص پہ ان کی فوراً نظر پڑ جاتی، مگر وہ ان کو نہ دیکھ سکے۔ لمحے خاموشی سے سرکتے رہے۔ آدھے چاند کے اوپر بادل تیر رہے تھے، کبھی وہ ان کے پیچھے چھپ جاتا، کبھی نکل آتا۔ بیلی کا آسمان خوبصورت ہے، جانتے ہو بدر، ایسا آسمان میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ وہ تنے سے سر ٹکائے اوپر دیکھ رہی تھی۔ بدر خاموشی سے مسلسل پھاٹک پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ اور ایسا چاند بھی مجھے کہیں نہیں دکھائی دیا بدر۔ تمہیں لگتا ہے ہم آج اسے دیکھ سکیں گے، چاند کو؟ وہ بے خیالی میں گویا ہوئی۔ نہیں مایا، بھوت کو۔ اوہ، اس نے لب سکیڑے۔ سنا تو تھا کہ رات کو ادھر آتا ہے، کیا معلوم آج بھی آ جائے، کیا معلوم نہ آئے۔ تم مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ کیا تم نہیں ہوئی؟ نہیں۔ اس نے دھیرے سے شانے اچکا دیے تو بدر نے غور سے اسے دیکھا۔ تمہارا مستقبل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کم از کم مایوس نہیں ہوں، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ پھر قدرے توقف کیا۔ شادی کرو گی؟ شاید۔ اس نے پھر سے شانے اچکا دیے۔
گردن ابھی تک اوپر اٹھی تھی۔ بیلی میں کب تک رکو گی؟ شیکھر کے قاتلوں کی سزا تک۔ فرض کرو تمہیں وہ نہ ملے، تمہیں وہ بھوت بھی نہ ملے، تمہیں کچھ بھی نہ ملے، تب کیا کرو گی؟ تو زندگی پھر سے شروع کر دوں گی، یعنی شادی کر لو گی شاید۔ مایا، وہ اب بھی تاروں کو دیکھ رہا تھا۔ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ بغیر تمہید کے اس نے اتنے اچانک سے کہہ ڈالا تھا کہ وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ مگر تم تو منسوب ہو زہرا کے ساتھ۔ ناراضی نہ ناگواری، بس آرام سے پوچھا تو وہ مزید حیران ہوا۔ میں اس کی شادی کسی اچھے خاندان میں کروا دوں گا، اسے مجھ سے بہتر کوئی بھی مل جائے گا، تمہیں بھی مجھ سے بہتر کوئی بھی مل جائے گی۔ مجھے بہتر کی تمنا کہاں ہے مایا؟ وہ جیسے تھک کر بولا، مجھے لگتا ہے میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، مگر تم نہیں سمجھو گی۔ یہ محبت ہے ہی ایسی چیز، بہت حقیقی مگر حقیقت سے دور لے جانے والی۔ تم ابھی خود پر یقین نہیں ہو کہ تمہارے محسوسات کی حقیقت کیا ہے۔ تمہیں صرف یہ لگتا ہے کہ تمہیں مجھ الفاظ اس کے لبوں میں رہ گئے۔ پھاٹک کے اس پار اسے ایک ویلا سا نظر آیا تھا۔ ادھر کوئی ہے؟ وہ پھرتی سے نیچے ہو گئی۔ کون ہے یہ؟ وہ دونوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بدر، کیا ہم قبرستان کے بھوت کا اصل چہرہ دیکھنے والے ہیں؟ کوئی تھا جو قبرستان کی چھوٹی سی چار دیواری کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جیسے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دور سے چہرہ واضح نہ تھا، مگر سفید کرتا صاف نظر آ رہا تھا۔ مایا نے آنکھیں سکوڑ کر دیکھا اور پھر ان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ گوپال؟ وہ گوپال ہی تھا، چار دیواری سے جھانکنے کی کوشش میں دیوار کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ مایا نے ادھر ادھر مٹی پہ ہاتھ مارا، ایک پتھر اس کے ہاتھ لگا۔ اس نے کھینچ کر وہ پتھر گوپال کو دے مارا۔ پتھر اس کے کندھے سے ٹکرایا اور دوسرے ہی پل گوپال بھوت بھوت چلاتا بھاگ اٹھا۔ وہ دونوں ابھی تک بے یقینی سے گوپال کو بھاگتے تاریکی میں گم ہوتے دیکھ رہے تھے۔ کچے راستے پہ غبار کے بادل ہلکے سے اٹھے تھے۔ تو یہ نوٹنکی بھوت گوپال تھا؟ وہ تحیر زدہ سی تھی۔ نہیں، بدر سوچتی نگاہوں سے زمین پہ واپس بیٹھتے گرد کو دیکھ رہا تھا۔ وہ گوپال نہیں ہو سکتا، اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، اور بھوت کو جتنے بھی لوگوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سیاہ لبادے میں ہوتا ہے۔ دوسری بات، جب تم نے گوپال کو بھگانے کے لیے پتھر مارا تو وہ بھوت بھوت چلاتا بھاگا، یعنی وہ سمجھا کہ اسے پتھر بھوت نے مارا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ خود بھوت نہیں ہے۔ پھر وہ قبرستان کیوں آیا؟ ہم کیوں آئے ہیں؟ بھوت کو رنگے ہاتھوں پکڑنے، اور وہ ہمیں پکڑنے۔ اسے جیسے جھٹکا لگا، مگر اسے کیسے پتا چلا؟ وہ تو آج شکار پہ جا رہا تھا۔ اس نے یقیناً وہ رکا پڑا ہوگا اور چھپ کر تمہارا پیچھا کیا ہوگا۔ تمہیں واقعی راجپوتوں کی ملازموں پہ بھروسہ ہے؟ او خدایا! مایا پریشان سی بولی، اگر وہ گاؤں میں ہے تو مجھے واپس جانا چاہیے، پھر کسی رات دوبارہ سے گھات لگائیں گے۔ ابھی تو مجھے خود خاصا خوف آ رہا ہے۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھ کر جھرجھری لی اور پھاٹک کی جانب بڑھ گئی۔ وہ چہرے پہ ڈھیروں تکان لیے اسے دور ہوتے دیکھتا رہا۔ اصل بات تو مایا کے لبوں پہ ادھوری دم توڑ کر کچے راستے کی دھول میں گم ہو گئی تھی۔ گاؤں میں عجیب سی باتیں پھیل رہی ہیں۔ صبح ناشتے کی میز پہ یہ پہلی غیر رسمی بات تھی جو ٹھاکر رگھو ناتھ نے اس سے کہی تھی۔ گوپال آج ناشتے پہ نہیں تھا۔ ٹھاکر رگھو ناتھ نے اسے بتایا کہ وہ پچھلی شام سے شکار پہ گیا ہوا ہے، اور اس نے فوراً یقین کر لیا تھا۔ کیسی باتیں؟ وہ آرام سے چھوٹے چھوٹے لقمے لیتی رہی۔ جانے کس مردود نے پھیلائی ہیں؟ میں تو سوچ سوچ کر ڈرا ہوں کہ اگر یہ باتیں پھیلتی رہیں تو بھگوان جانے کیا نتیجہ نکلے گا۔ ارے کیا بات ہوگی ٹھاکر صاحب، کیوں پریشان ہیں؟ ہمدردی سے کہتے مایا نے ہاتھ روک لیا۔ ایک تو FIR والی بات، بھلے ہم شریکوں کو وضاحت دیتے پھریں کہ ہماری بٹیا کو غلط فہمی ہو گئی تھی، مگر کیا کہیے ان لوگوں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہچکچا کر انہوں نے ان الفاظ کا چناؤ کیا جو مایا کو گراں نہ گزریں، کہ میم صاحب کو ٹھاکر قید کرنا چاہتے ہیں، اس کی جائیداد ہتھیانا چاہتے ہیں۔ چنگیر پکڑے اندر داخل ہوتی روپا بے اختیار سینے پہ ہاتھ رکھتی خوف زدہ سی پیچھے ہوئی۔ چ بایا نے رومال سے ہاتھ صاف کر کے بہت افسوس انہیں دیکھا۔ یہ تو بہت برا ہوا، ایسی بات کس نے پھیلائی ہوگی؟
پردے کی اوٹ میں کھڑی روپوتی سر سے پیر تک لرز گئی۔ معلوم نہیں آپ کو کچھ اندازہ ہے؟ میرے لیے تو یہ خبر ہے ٹھاکر صاحب، اندازہ کاہے کو ہوگا؟ خیر، اگر کوئی آپ سے اس سے متعلق استفسار کرے تو اسے واضح ضرور کر دیجیے گا کہ یہ محض بے بنیاد باتیں ہیں، ہماری ساکھ کو تباہ کرنے کی کوشش ہے۔ وہ چہرے پہ پریشانی و تفکر کی گہری لکیریں لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی روپوتی دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ میم صاحب مجھے بچا لو، میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا تھا، رتن بوا یا زہرا بی بی نے آگے کہہ دیا ہوگا، مگر بھگوان کے لیے میم صاحب بڑے ٹھاکر کو نہ بتائیے گا کہ یہ بات مجھ سے آگے ہوئی ہے، وہ روت دینے کو تھی۔ بھئی مان گئے تمہارے ہندوستان کو۔ وہ رومال رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، پاؤں آہستہ سے پیچھے کر لیے۔ جہاں پرچہ ہوگا نہ ہی ریڈیو، وہاں بھی شام ہونے سے پہلے ہر بات پھیل چکی ہوتی ہے۔ جو سنا تھا آج دیکھ بھی لیا۔ اور روپا ششدر سے اسے باہر جاتے دیکھتی رہی۔ وہ جو سمجھی تھی کہ اس نے میم صاحب کو استعمال کر کے چھوٹے ٹھاکر سے ڈھیروں روپے بٹورے ہیں، آج اس پہ یہ انکشاف ہوا تھا کہ استعمال تو وہ خود ہوئی تھی۔ لکڑی کی میز پہ چاچی کپڑا بچھا کر اس کا کھانا رکھنے لگی۔ وہ آستین نے کوہنیوں تک موڑتے ہوئے چارپائی پہ آ بیٹھا۔ راہداری سے آتی زہرا ستون کے قریب ٹھٹکا رکی۔ وہ صبح کا نکلا، اب واپس حویلی آیا تھا۔ زہرا نے اسے 2 روز بعد دیکھا تھا۔ وہ فجر کے ساتھ ہی چلا جاتا تھا، پھر جانے رات کو کس وقت آتا اسے تو پتہ ہی نہ چلتا، اور اب کتنی اچانک سے وہ اسے دوپہر میں گھر میں ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ جھٹ ستون کی اوٹ میں ہو گئی، ہاتھ بے اختیار شانے پہ ڈل کے آنچل کی جانب بڑھا اور سر ڈھانپ لیا۔ اسے لگا ایک دم سے ہی آنگن میں کہکشاں کے سارے ستارے اتر آئے ہوں۔ یہ ڈاک آئی تھی شہر سے، فضل دے کر گیا ہے۔ چاچی نے پیلا لفافہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے مسالچی کا نام لیا۔ اچھا۔ وہ کھانے سے ہاتھ روکا لفافہ الٹ پلٹ کرنے لگا۔ پہلے روٹی تو کھا لے پتر۔ چاچی ساتھ ہی چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ کھاتا ہوں۔ وہ مصروف سا لفافہ چاک کر کے اندر سے عدالتی کاغذ نکالنے لگا۔ کیا لکھا ہے؟ کچھ خاص نہیں، سوموار کو پیشی ہے، شہر جانا ہوگا۔ وہ روٹی توڑنے لگا۔ کدھر مصروف رہتا ہے آج کل؟ ماں کے لیے گھڑی 2 گھڑی بھی نہیں ہے۔ بس کچھ کام تھے۔ خیر گھر میں سب ٹھیک ہے؟ کرم ہے مولا کا۔ بلقیس کی بیٹی کی شادی ہو گئی؟ اس نے اپنی دائی کھلائی کا نام لیا تو چاچی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں کل ہی رخصت ہوئی ہے۔ پیسے دے دیے تھے؟ ہاں۔ اور زہرا ٹھیک ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ اور ستون کی اوٹ میں چھپی زہرا کو لگا اس کی ساری دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ من زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ فکر بھری بے فکری اور اپنائیت بھری لا تعلقی، یہی سب تو اسے بدر میں اچھا لگتا تھا، اپنے لیے، یا پھر اس کی آنکھیں اسے وہی دکھاتی تھیں جو دل و دماغ دیکھنا چاہتے تھے۔ اچھی ہے۔ اور وہ جو اندر آنے لگی تھی بدر کی اگلی بات پہ رک گئی۔ زہرا کا کیا سوچا ہے؟ سوچنا کیا ہے، سارا زیور کپڑا تیار ہے، اس جاڑے شادی کر دوں گی۔ بدر کا منہ کو جاتا نوالا لیے ہاتھ رک گیا۔ کس کے ساتھ؟ بدر؟ چاچی کو دھکا لگا تھا۔ تیری اور زہرا کی بات بچپن سے طے ہے، اور جیسے بچپن گزر گیا ویسے ہی وہ بات بھی گزر گئی۔ اماں خبردار، جو تم نے ایسی بات منہ سے نکالی وہ جان دیتی ہے تجھ پر۔ اس کا ذہن تیرے حوالے سے بن چکا ہے، تو میں نے نہیں بنایا ذہن، تو نے اور ابا نے مجھ سے پوچھے بغیر فیصلہ کیا تھا۔ میں نے تو کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، پھر میرا کیا قصور؟ تجھے وہ کسی قصور کی سزا لگتی ہے؟ میں یہ کب کہہ رہا ہوں؟ تو کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اماں اسے مجھ سے بہتر بار مل جائے گا، مگر وہ تیرے نام سے منسوب ہے، تو کیوں اس سے ناخوش ہے؟ ہے کوئی پورے گاؤں میں اس سے سگڑ سلیقہ مند اور حسین لڑکی؟ پھر میں خوش نہیں رہوں گا۔ اگر تو یہ چاہتی ہے تو کر دے میری اس سے شادی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ چاچی سینے پہ ہاتھ رکھے پریشان سی اسے جاتے دیکھتی رہی، اور وہ جو ستون کی آڑ میں کھڑی تھی نڈھال سی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ تو پھر میں خوش نہیں رہوں گا، تو پھر میں خوش نہیں۔ اس فقرے کی تکرار اس کے کانوں میں تھوڑا برسا رہی تھی۔ بہت سی آوازیں شامل ہو گئی تھیں،
بچپن کی، لڑکپن کی، شعور کی، چوکھٹ کی، حسین یادوں کی آوازیں، اور پھر آوازوں کے اس ہجوم میں ایک مدھم مغرور سی آواز ابھری، تمہاری چاچی ٹھیک کہتی ہے زہرا، تم بھی کس کا غم کرتی ہو؟ اور وہ چونک سی گئی۔ میم صاحب، نفرت، رقابت اور حسد کی ایک بھرپور لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر اٹھی اور بھاگتی ہوئی حویلی کے پچھواڑے کھلنے والے دروازے کی طرف بڑھی۔ بڑے ٹھاکر کو ہرگز علم نہ تھا کہ آج قسمت کی وہ دیوی ان پہ در پہ دستک دے گی تو دروازہ وہ خود کھولیں گے۔ انہوں نے اتفاق سے اسی وقت پھاٹک کھولا ہی تھا کہ دستک دینے کو اٹھا زہرا کا ہاتھ نیچے گر گیا۔ کون؟ وہ حیران ہوئے۔ سر کو سیاہ آنچل سے ڈھکے، سنہری دمکتی رنگت، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، پیشانی پہ پڑے بل اور انگارے پھوٹتی آنکھیں۔ یہ سندر سی مہیلا کون تھی بھلا؟ انہوں نے پہلے تو اسے گاؤں میں نہیں دیکھا تھا۔ میم صاحب کہاں ہے؟ وہ گرائی۔ شاید جنون اور دیوانگی میں اس کے ہوش و حواس کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ میم صاحب سے ملنا ہے؟ رتن بوا؟ وہ حیرت چھپائے شائستگی سے بوا کو آواز دینے لگا۔ ان کو میم صاحب کے کمرے میں لے جائیو، میں اس ڈائن کا کمرہ خود ڈھونڈ سکتی ہوں۔ وہ تیزی سے برآمدے کی سیڑھیاں پھلانگتی اندر بھاگتی چلی گئی۔ یہ کون ہے؟ رتن بوا آگے بڑھی۔ یہ ملکوں کی دی ہے، ملک بدر غازان کی منگیتر ہے۔ ٹھاکر رگھو ناتھ کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ بدر کی منگیتر اور ان کی حویلی میں میم صاحب کو ڈائن کہتی جارحانہ انداز میں داخل ہوئی ہے؟ کیا گتھی ہے بھئی؟ مگر جب ذہن کے پردوں پہ مایا اور بدر کی ملاقاتوں کے چرچے لہرائے تو بطور اس کے منگیتر اس لڑکی کا فطری رد عمل جان کر جیسے ساری کہانی ان کی سمجھ میں آنے لگی۔ ہندوستان کے ہر گاؤں کی طرح ان کے گاؤں میں بھی کسی کا پردہ نہیں رہتا تھا۔ کون کیا کرتا ہے اس کا علم ہر کسی کو یا کسی نہ کسی کو تو ضرور ہوتا تھا۔ وہ تیزی سے اندر لپکے۔ سیڑھیوں کے اوپر مایا کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ زہرا کے غصے میں بلند ہوتی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو تم بدر کو مجھ سے چھین لو گی؟ ساری کڑیاں مل گئی تھیں۔ وہ فوراً باہر کو دوڑے۔ زندگی نے انہیں بدر غازان سے سارے بدلے چکانے کا ایک سنہری موقع دیا تھا، وہ اسے ضائع کیسے کر سکتے تھے؟ رام ناتھ، جسونت، وہ نوکروں کو آوازیں دینے لگے۔ ایک انوکھا خیال ان کے ذہن میں بن رہا تھا، اگر سب چیزیں ویسی ہو جائیں جیسے وہ سوچ رہے تھے تو۔ جی مہاراج، رام ناتھ دوڑتا ہوا آیا۔ جا کر تھانے دار سے بولو فوراً حویلی آئے، بڑے ٹھاکر نے بلوایا ہے، ان کی جان سے قیمتی اور اہم کام ہے، ان کو بول دیر نہیں کرنی، اور تازہ دم گھوڑا لے جاؤ جلدی۔ ہدایات دے کر وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ تم کیا سمجھتی ہو تم بدر کو مجھ سے چھین لو گی؟ زہرا دار سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی، اور وہ جو پلنگ پہ ٹیک لگائے بیٹھی کسی کتاب کے مطالعے میں مگن تھی، بے اختیار سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو میم صاحب؟ تمہیں لگتا ہے تم اسے مجھ سے چھین سکتی ہو؟ آنچل سر سے ڈھل کر شانوں پہ گر گیا تھا، مگر وہ عجب حالت جنون میں بلند آواز میں چلا رہی تھی۔ تم جانتی ہو وہ میرے لیے کیا ہے؟ میں نے اس سے کتنا پیار کیا ہے، کیسے پاگلوں کی طرح بھاگی ہوں اس کے پیچھے اتنے برس وہ صرف اور صرف میرا ہی تو تھا، اس پہ سارے حق میرے ہی تو تھے، مگر پھر… شدت جذبات سے اس کی آواز رند گئی۔ پھر تم بیچ میں آ گئی۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ مایا اسی طرح پلنگ کی ٹیک سے کمر ٹکائے گردن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم جانتی نہیں ہو تم نے مجھ پہ کتنا بڑا ظلم کیا ہے، تم نے اسے مجھ سے دور کر دیا ہے میم صاحب، آج تمہاری وجہ سے اس نے مجھ سے شادی سے انکار کیا ہے۔ وہ غصہ کہیں کھو گیا تھا، یہ نفرت تھی، نہ چیختی دھاڑتی آواز، بس وہ بلک بلک کا رو رہی تھی۔ تم نے میرے سارے خواب توڑے ہیں، میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، تم ڈائن ہو میم صاحب، مگر تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اپنے ارمان اپنے خواب لوٹنے دوں گی؟ مایا اسی طرح گردن اٹھائے سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ لال چوڑیاں پہن کر تم پھر سے کنواری انچھوئی بن گئی ہو؟ کیوں بھول گئی کہ تم برتی ہوئی عورت ہو، ودوا ہو تم، ٹھاکر شیکر کو کھانے والی ودوا۔ تم نے سمجھا تھا یہ گاؤں کی جھلی لڑکی ہے، اسے تم ولایت سے آئی اپنی باتوں سے بہلا کر بدر پہ قبضہ کر لو گی۔
تیش پھر سے اس کی آواز میں دار آیا تھا۔ اس خوش فہمی مت رہنا کہ میں تمہیں بدر پہ قبضہ کرنے دوں گی۔ جب تک میں زندہ ہوں وہ شادی کرے گا تو صرف مجھ سے، ورنہ میں اس سے بھی مار دوں گی اور خود کو بھی۔ وہ تمہیں بھی نہیں ملے گا میم صاحب۔ وہ اب بھی کسی مومی مجسمے کی مانند گردن اٹھائے اسے بے تاثر نگاہوں سے تک رہی تھی۔ زہرا کو لگا اس کے پاس کہنے کو اب کچھ نہیں بچا۔ وہ پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ دروازے کی داڑ سے بند ہوتی آواز پہ مایا نے گود میں رکھی کتاب پھر سے کھول لی اور مگن سی پڑھنے لگی۔ سیڑھیاں اترتے زہرا کی ذہنی حالت ابتر تھی۔ جنون کے دشت میں کتنے برس اس نے ننگے پاؤں چلتے کاٹے تھے، اور اب وہ کہتا تھا۔ اس نے تو کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی، کبھی اس کا ذہن اس حوالے سے نہیں بنایا، تو پھر چاچی کیوں کہتی تھی کہ وہ اس کا پوچھتا تھا؟ شاید چاچی ٹھیک ہی کہتی تھی، وہ واقعی اس کا پوچھتا تھا، لیکن دائی کھلائی کی بیٹی کی شادی کا پوچھنے کے بعد وہ تو اس کی ملازماؤں سے بھی ارزاں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ زینے سے اتر رہی تھی۔ کالی چادر کا سرا جوتی کے نیچے آ رہا تھا، ڈھیلی چوٹی سے چند ایک لٹیں چہرے پہ لٹک رہی تھیں، نگاہیں دور خلا میں جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ بٹیا رانی آئیے نا۔ سیڑھیوں کے دہانے پہ ٹھاکر رگھو ناتھ کھڑے تھے۔ اسے زینے اترتے دیکھ کر نہایت شفقت سے ہاتھ کا اشارہ سامنے انگریزی طرز کے دیوان خانے کی طرف کیا، جہاں بڑے بڑے صوفے رکھے تھے۔ زہرا نے آخری سیڑھی پہ قدم رکھتے سر اٹھا کر خالی خالی نگاہوں سے بڑے ٹھاکر کو دیکھا۔ آئیے بٹیا رانی، ادھر بیٹھیے۔ انہوں نے اس کا راستہ کچھ اس طرح سے روکا کہ جہاں اس کے بازو کا اشارہ تھا زہرا ادھر ہی مڑ گئی اور سیدھی چلتی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ بھائی آج تو آپ نے ہمارے غریب خانے کو رونق بخش دی ہے بٹیا، کہیے کیا پئیں گی؟ ہاں۔ وہ ویران نگاہوں سے بڑے ٹھاکر کو دیکھتی رہی۔ اس کے حواس سن ہو چکے تھے، صحیح غلط حتیٰ کہ شانے پہ ڈل کے آنچل تک کا خیال نہ رہا تھا۔ روپا دیوی، بڑے ٹھاکر نے آواز دی تو روپا فوراً بغلی دروازے سے نکل کر حاضر ہوئی۔ جی مہاراج، ہماری بٹیا کے لیے شربت لے آئیے۔ روپا نے ایک متاسف نگاہ زہرا کے خود سے بیگانہ وجود پہ ڈالی اور ہاتھ باندھے پلٹ گئی۔ چھوٹے مل کو علم ہے کہ آپ ادھر ہیں بٹیا؟ اس نے آہستہ سے نفی میں گردن ہلائی۔ بدر کی بے رخی اور خود پہ ڈھایا جانے والا یہ ظلم اسے جیسے بے خوف اور بے حس کر چکا تھا۔ سارے احساسات ہی مر گئے تھے۔ بتائیے گا بھی نہیں اسے، وہ ہمیں پسند نہیں کرتا۔ وہ قدرے رازداری سے گویا ہوئی۔ اور چنتا مت کیجیے گا، ہم بھی نہیں بتائیں گے۔ اس نے بے توجہی سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ تو شاید ٹھیک سے سن بھی نہیں رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے تھے۔ ذہن میں وہی آواز گونج رہی تھی، تو پھر میں خوش نہیں رہوں گا۔ بدر اچھا آدمی ہے، اس نے ہمیں بچا لیا، ورنہ میم صاحب نے تو ہم پہ کیس کر دیا تھا کہ ہم نے شیکھر کو مارا ہے۔ جی ہم کاہے کو کریں گے ایسا شیطانی کام؟ مگر یہ تو بدر کا بڑا پن تھا کہ اس نے میم صاحب پہ زور دے کر معاملہ سنبھال لیا۔ میم صاحب بہت مانتی ہے بدر کی۔ زہرا نے اب کی بار سر بھی نہ ہلایا۔ وہ دیوار کو تکتے کہیں دور گم تھی۔ تم بھی کس کا غم کرتی ہو زہرا؟ مایا لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے تو دیتی ہے، مگر ان کا ہاتھ نہیں پکڑتی۔ روپا نے چاندی کی تشتری اس کے سامنے کی جس میں شربت کیوڑا سے بھرا جام تھا۔ زہرا نے مکانکی انداز میں جام اٹھا لیا، مگر منہ سے نہیں لگایا۔